अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सूरत हाल में खुश आमदीद। फीडबैक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इसको शेयर करने के लिए आपके साथ गुजारिश करते रहते हैं। सूरत हाल में दो तीन बातें हम देखेंगे आज। जो आबिद ज़ुबैरी साहब जिन्होंने वो जो प्रोपोज्ड आइनी तरमीम होने जा रही है 26वीं, उसके बारे में उन्हें जो वहाँ पे पिटीशन दाखिल की थी उसके ऊपर बात करेंगे। मौलाना साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ, ये सारे उन्होंने तय कर दिया कि जो तीनों का मुश्तरका मसवदा है। अब मौलाना साहब ने 2 दिन की उनसे, कल की बात है, आज और कल वो फिर फाइनल हो जाएगी। तो कल हो सकता है कि जो आज इजलास तो हो रहा है आज से कौमी असम्बली का और सीनेट का, लेकिन आज जो प्रपोज थी कैबिनेट जो मीटिंग थी उसको कल तक के लिए मौखर कर दिया है। कल मोस्ट प्रोबेबली कल शाम को या फिर परसों ये हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं कि कल जो है वो 18 तारीख को बिलावल भुट्टो जरदारी हैदराबाद में आ रहे हैं। अब इस पे हम कल ही बात करेंगे 18 अक्टूबर के हवाले से, आज इस पे बात नहीं करते। और फिर ये जो अफवाह साजी की जो बाज़ार है और उसके ऊपर फिर इतने प्रॉब्लम हो जाती है पंजाब में, फिर सीएम को खुद आके फ्रंट से लीड करना पड़ता है, उस पर बात करेंगे। एक नौजवान है जो लॉ का स्टूडेंट था, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट है शहीद बेनज़ीराबाद, वहाँ से उसका ताल्लुक था। उसकी डेड बॉडी मिली है रहीम यार खान से, उस पर भी बात करेंगे। तो आइनी जो है ये तरमीम होने जा रही है, ये कंफर्म हो गया है कि अब 20 को हो जाए, 21 को हो जाए। अब ये 99% ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा के होते हुए होगी। अब 99% है। अब बाकी जो हालात हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं तो हमें। और अब पीटीआई वाले क्या करेंगे, उन्होंने कह दिया कि हम तो जल्द से जुलूस करेंगे। पीटीआई वालों के तो हम अगर बात करें तो सब कहते हैं कि इनके ऊपर आपकी तनकीद होती है, लेकिन क्यों ना करें। देखें, वो कह रहे थे कि बानी पीटीआई बनने जा रहे हैं, क्या चांसलर बनने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड के चांसलर बनना, ये तो कम बहुत बड़ी बात है ना। ये हो जाएगा, पूरी दुनिया वाले परेशान हो गए। जैसे वो कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा का एक लीडर है, दुनिया का एक लीडर है, और 25 करोड़ आवाम का, अभी 25 करोड़ पाकिस्तान की आदमशुमारी नहीं हुई है, 24 करोड़ और कुछ है, लेकिन वो कहते हैं कि 25 करोड़ पाकिस्तान का एक ही लीडर है, तो बाकी शायद वो जो भी हैं उनके पास तो 2-2 बंदे भी नहीं होंगे। चले, ये उनकी कहानी है। लेकिन एक चीज़ ये है कि वो अफवाह साजी और झूठ ऐसे धड़ल्ले से बोलते हैं कि लोग यकीन कर लेते हैं, या फिर उनके साथ जो कल्ट बनी हुई है वो कोई और चीज़ नहीं देखती हो। वो कहते हैं कि आप सवाल कर लें, सोच लें। अच्छे खासे मुझे लोग मिले, एक हमारे दोस्त हैं, इंजीनियर रह चुके हैं, अब 65 ईयर ओल्ड है और पॉलिटिकल माइंड भी रखते हैं। एक हफ्ता पहले उन्होंने मुझसे कहा कि भाई वो तो चांसलर बन गए, बानी पीटीआई। मैंने कहा कैसे, आप मुझे बताएं। 2 घंटे से मैंने नहीं देखी हुई है, कोई मीडिया से मैं अनटच हूँ, आपके पास यकीनन होगी इन्फॉर्मेशन, तो मुझे आप प्लीज़ गाइड कीजिए। उन्होंने कहा ये सोशल मीडिया पे आई हुई है। आप देखें इस तरह के लोग, और हम एतबार करते हैं और फिर उनको पोस्ट दर पोस्ट करते। तो इस तरह का एक वाक़या हो गया पंजाब में। एक बच्ची के बारे में कहा गया कि इसके साथ रेप हुआ है, और फिर वो चलते चलते कहानी यहाँ तक पहुँच गई कि एक जो ब्लॉगर थे उसने कह दिया कि वो तो बेचारी मर गई। 3.5 लाख नहीं, 35 लाख, 3.5 मिलियन, 35 लाख लोगों ने उसको, उस पोस्ट को देखा है। वो एक ब्लॉगर है, किस तरह से बात कर रहा है, और उसको कोट करना पड़ गया सीएम पंजाब को। सीएम पंजाब ने उसको कोट किया। कल फिर उसकी आ गई वापसी के नहीं ऐसा मुझसे गलती हो गई थी, मैंने ये किया था। अब अफवाह साजी, झूठ, और फिर हम लोग फिर इसको अफवाह साजी को ये तक नहीं देखते कि ये कहाँ से आ रही है, और ये हम नहीं सोचते कि ये झूठ है या सच है। इसकी तफरीक, क्योंकि हमारे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, बस कहें वाह वाह। एक छोटा सा लतीफ़ा, अगर थोड़ा लंबा हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। तो एक कोई बहुत बड़े कोई बुजुर्ग थे, तो वो भाषण देते थे, इस तरह के भाषण जैसे आपको पता है कि ये हो गया, फिर इधर से वहाँ से आ रहा है। तो वो भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ मेरे जो कुलीग चलते हैं, जैसे हम कहीं गए, अच्छा उसको कोई और दोस्त लेके गया कि हमारे ये बुजुर्ग है, ये हमें भाषण देते हैं, आप चल के सुने। वो जो दोस्त थे वो मेरे जैसे थे, आप जैसे थे, जो
تھوڑا بہت سمجھ بوجھ رکھتے تھے اور سوچنے کی صلاحیت رکھتے تھے، تھوڑی بہت، زیادہ نہیں، سوال کرنے کی پوزیشن میں تھے. تو انہوں نے اب بات کرنی شروع کر دی کہ میں جا رہا تھا، پھر میرے ساتھ 10 میرے وہ جو خاص میرے آدمی جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں، خلیفے کل سمجھ لیں آپ، تو وہ بزرگ یا مرشد آگے جا رہے ہیں، ہم چلتے گئے تو میرے خلیفوں کو بھوک لگی، اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، جنگل تھا، یہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے. تو پھر میں نے ادھر ایسے کیا، تو وہ جو جنگل تھا وہاں پہ وہ آم آ گئے، جنگل تھا ببول کا اس طرح کا، تو وہاں پہ آ گئے. تو جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا واہ 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 واہ. اب وہ بندہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس نے کہا چپ خاموش. پھر ہم آگے گئے، اب وہ بزرگ بتا رہے ہیں اپنی باتیں. وہ ہم جب آگے گئے تو ان کو پیاس لگی، جو میرے ساتھ 10 میرے خاص خلیفے تھے. تو انہوں نے تو وہاں پہ تو بالکل ہی تھا، بیابان تھا، پانی کا تو کہیں نام و نشان نہیں تھا. تو پھر میں نے یوں کیا کہ وہاں پہ پھر وہ پانی ایک اچانک ٹھنڈے پانی کا، میٹھے پانی کا کنواں نظر آ گیا، اور وہ پانی بھی اوپر آ رہا تھا. وہ ہم نے پانی پیا، شکم سے سیراب ہو کے پانی پیا. تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جتنے ہی تعداد میں بھی تھے، آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے کاموں میں تو ہم زیادہ تر جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ واہ 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 واہ. پھر ہم آگے گئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی ایک خوبصورت سا ہم نے کوئی نخلستان دیکھا ہے، اور وہاں پہ ہرے رنگ کے نیلے طوطے میں نے دیکھے. میں اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں کیونکہ آپ جلدی جلدی کرتے تو جملوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہرے رنگ کے نیلے طوطے. تو پھر جو بندہ اس دوست کے ساتھ گیا تھا اس نے اس کو کہا یار اللہ کو مانو، پہلے تو آپ نے چلو مان لیا کہ ببول میں آم آ گئے اور پانی وہاں پہ صحرا میں پانی آ گیا، اب یہ ہرے رنگ خود کہہ رہے ہیں کہ طوطوں کا رنگ ہرا ہے اور کہہ رہا ہے ان کو نیلا طوطا، ایسا تو نہیں کرو نا. تو جو دوست تھا اس نے کہا کہ پہلی باتوں پہ آپ اعتبار کر رہے تھے؟ نہیں. انہوں نے کہا میں بھی نہیں کر رہا تھا، پھر بھی ہم واہ واہ کہہ رہے تھے. تو ابھی آپ اس پہ بھی اعتبار نہ کریں لیکن واہ واہ کرتے رہیں. تو کم سے کم ہمارے دوست وہ ہیں، وہ سوچیں تو صحیح کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں کیا وہ حقیقت پہ بھی مبنی ہوں گی یا صرف واہ واہ کرنے کے لیے. تو واہ واہ کرنے کے لیے پھر وہ جو سوشل میڈیا لگ جاتا ہے ان کے پیچھے. اور اچھے خاصے ریٹائرڈ پرنسپل میں نے دیکھے ہیں، وہ سوچتے نہیں، بس ان کے پاس کوئی پوسٹ آ گئی، ان کا پہلا کام ہے اپنے 100 دوستوں کو وہ پوسٹ ری پوسٹ کر دیں گے، اور وہ جو ری پوسٹ کرنے والی پھر آگے چلتی ایسے پھر 35 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں. تو یہ افواہ سازی ہوئی وہاں پہ. لیکن وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب کا اپنے لوگوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے، سی ایم پنجاب کا ہم نے دیکھا، انہوں نے پھر اس کے اوپر اب وہ لڑکے اور بچے جو شاگرد تھے وہ باہر آ رہے تھے، اور یہ اب چل رہی تھی یہاں پہ جو شنگھائی کانفرنس. تو اس پہ بھی کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کے، اب نام بھی نہیں لیتے نا، اس پہ جو میڈیا ہے ہمارا مین اسٹریم میڈیا، اس پہ آ کے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں پاکستان کی گورنمنٹ اچھا چہرہ دکھانا چاہ رہی تھی، جو باہر سے ہمارے مندوبین، ڈیلیگیٹس اور جو سربراہان مملکت آئے تھے، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ مکروہ چہرہ سامنے آ گیا. پاکستان اپنا ملک ہے تو اچھا چہرہ ہی دکھائیں گے نا. اگر کوئی اس میں قباحت ہے، کوئی پرابلمس ہے تو وہ ہم چھپا کے اور خود طے کریں گے نا آپس میں، یا دنیا کو بتائیں گے؟ طے وہ تو نہیں کریں گے، ریکٹیفیکیشن ان کو تو نہیں کرنی، ہمیں کر لی ہے، ہماری سوچ ہے. لیکن ہم پھر واہ واہ کرنے والے ہوتے ہیں، نیلے ہرے رنگ کے نیلے طوطے. تو سی ایم پنجاب کا ہم نے یہ دیکھا کہ ایک افواہ کے اوپر پھر انہوں نے پوری انویسٹیگیشن کی ہوئی ہے. وہ جو ولاگر جھوٹ پھیلاتے ہیں ان کو پکڑا گیا ہے. دیکھیں بھائی، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے، کہیں اور پہ نہیں لکھا ہوا. لعنت کس کے اوپر ہے؟ جھوٹے کے اوپر. اور وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کا ہونے کا یہی ثبوت ہے کہ آپ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ بھی آپ کنفرم نہیں ہیں تو پھر جھوٹ ہے. تو ان کے اوپر یہ پریشر آیا ہے. اب جو سی ایم پنجاب کا یہ اچھا اقدام ہے، انہوں نے ہر چیز دنیا کے سامنے رکھی ہے، پاکستان کے لوگوں کے سامنے رکھی ہے، پنجاب کے سامنے رکھی ہے. اچھی بات ہے. ہم یہ ایکسپیکٹیشن کیا کریں اپنے سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب سے، کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں نا. پنجاب از پارٹ آف پاکستان ایز ویل ایز سندھ از پارٹ آف پاکستان. یہاں پہ ایک مسئلہ ہو گیا، اب وہ تو تھی افواہ اور یہاں پہ ہو گئی حقیقت. کہا جاتا ہے، اور آج کے جو سندھ کے اخبارات ہیں اس میں اس کو مین جو پیج ہے اس پہ جگہ دی گئی. ایک بچہ ہے، اس کا جو
جو ملک خانی بچہ ہے ایک، اور اس کا ساجن کا بیٹا ہے، کوئی ساجن اس کا بیٹا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو اخبار میں رپورٹ ہوا ہے کہ سندھ یونیورسٹی میں 4th ایئر کا طالب علم تھا لا کا، اور وہ اس کو کہتے ہیں نا کہ بھائی اس کو اٹھا لیا گیا، کس نے اٹھایا ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ 14 months بیفور کی بات ہے، آج سے کوئی 1.25 سال پہلے کی کہانی ہے، اور یہ بھی اخباروں میں رپورٹ ہو چکا ہے۔ 2 دن پہلے رحیم یار خان کے علاقے سے اس کی جو لاش ملی ہے، اور بلیٹس لگی ہوئی ہیں، گولیاں لگی ہوئی ہیں۔ اچھا، اس کو جو ماسکو پولیس ہے وہ اون نہیں کرے، ان کو جب اخبار والوں سے رابطہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ ہے۔ اب کیا سی ایم صاحب ایک نوجوان جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے سمجھ لیں کہ ڈسٹرکٹ شہید بے نظیر آباد سے اس کا تعلق ہے، اور اس کے باپ کا بھی کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، تو اس کے اوپر یہ تفتیش بھی نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا؟ اب سندھ کے پرامن حالات کو کون خراب کر رہا ہے، یہ ہم نے سوچنا ہوگا، لیکن ہم تو صرف بات کر سکتے ہیں نا۔ سی ایم صاحب والے یا جو اوپر والے بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح سے سی ایم پنجاب اپنی لوگوں کو اون کرتی ہے تو سی ایم سندھ اپنے لوگوں کو اون کریں گے، حقیقت لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے، اس نوجوان کے والدین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں گے، یہ بتائیں گے کہ اس کو یہ ہوا کیا تھا، پورا واقعہ لوگوں کو بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے۔ ہم تو ان سے نہیں پوچھتے، ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ بھائی واہ واہ کر سکتے ہیں، ہم یہاں پہ بھی واہ واہ کرتے ہیں۔ یہ ایک خوف کا ماحول ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ مختلف صورتوں میں سندھ کے اوپر لاگو کیا جا رہا ہے۔ اب اس خوف کے پیچھے کیا ان کے جو کہتے ہیں کہ مقاصد کیا ہے، مجھے نہیں پتا، پتہ چلے گا تو آپ کے سامنے ہم شیئر کریں گے۔ تو جو پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جس پارٹی سے بھی، پولیٹیکل پارٹی ہے، سیاسی پارٹی ہے، وہ پاکستان کے جو بھی پیرامیٹرز ہیں آئین کے، قانون کے، اس میں رہ کے وہ پولیٹکس کر رہی ہے۔ ابھی تک تو میں نے ان کا کوئی خاص رد عمل نہیں دیکھا۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ جو ان کے اپنے کارکن ہیں، ان کے بچوں کے تحفظ کے لیے اگر ان کو ماورا عدالت قتل کیا جاتا ہے تو ان کے اوپر وہ دھیان کر لیں۔ آخری چیز جو میں بتا رہا ہوں کہ ایک یہاں پہ 2 قانون ہوتے ہیں نا، غریب کے لیے ایک قانون ہے، امیر کے لیے دوسرا قانون ہے۔ تو ایک ایم پی اے صاحب تھے پی ٹی آئی کے، اب وہ پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو گئے۔ اب یہ کہانی میں بتا رہا ہوں گھوٹکی کی، وہ کچے کے علاقے میں گئے، وہاں پہ اس کے اوپر فائرنگ ہے، یہ کہا جاتا ہے ایف آئی آر کٹ گئی ہے کس کے اوپر، ایس ایچ او کے اوپر۔ تو ایس ایچ او کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہاں ہم نے تو ان کے ساتھ تو ڈاکو تھے، ہم نے تو فائرنگ واقع کی، یہاں سے بھی فائرنگ آئی، ہمارے ساتھ بھی ہم نے بھی فائرنگ کی۔ تو 2 لوگ جو روپوش تھے، ایک ڈاکو ہے ان میں، اور اسی کا برادری کا ہے، شر برادری کا، وہ مر گیا۔ اب جو ایف آئی آر کٹی ہے اس میں ان 2 افراد کا ذکر تک نہیں ہے، لیکن ایس ایچ او کے اوپر ایف آئی آر کٹ گئی ہے کیونکہ وہ ایم پی اے لیول کا بندہ تھا۔ تو اب یہاں پہ اگر آپ کو انصاف چاہیے یا قانون آپ کی ہیلپ کرے گا تو آپ کو ایلیٹ کلاس کا ہونا چاہیے۔ غریب ہوں گے تو آپ کو کوئی بھی انصاف نہیں ملے گا، جس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس جو ملک خانی بچہ ہے اس کو انصاف نہ ملے۔ اب ہم کس کو کہیں، یہ سوال ہوتے ہیں، آپ بھی سوال اٹھائیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی اگر کوئی بھی کسی بھی طرح سے مجرم ہے، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر جون سا بھی الزام ہے، لگا لیں اس کے اوپر غداری کا الزام، آرٹیکل 6 صفائی کا موقع تو دیں، کورٹ کو، لیٹ دا کورٹ ٹو ڈیسائیڈ۔ آپ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو بھی جس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، گولیاں مار کے اس کو پھینک دیتے ہیں، 22 سال کا بچہ، 21 سال کا بچہ، اور ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک افواہ کے اوپر، ایک بچی کے ریپ کے اور اس کے بعد اس کے مبینہ قتل کے اوپر کہ بھائی وہ مر گئی، سی ایم آ جاتی ہے، سب کچھ بتاتی ہے۔ سندھ کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہمارے نمائندے جو ہم نے سلیکٹ کر کے ایوانوں میں بھیجے ہیں، وہ بھی اس طرح سے عوام کے پرسان حال ہوں، شاید نہ ہوں۔ یہ سوال آپ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔